बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मीडिया नुमाइंदगान जो यहाँ पे डिजिटल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, नेशनल जो मीडिया है, सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया। आज आप जैसे आप सब जानते हैं कि आज यहाँ पे आप सबको बुलाने का मकसद, मदऊ करने का मकसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अ, मेरा नाम जैसे आप सब जानते हैं अताफरी चौधरी है और मैं यहाँ गुजरांवाला 2003 से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और गुजरांवाला चैम्बर पॉलिटिक्स में 2018 से मैंने स्टार्ट की। 2019 से जैसे ही चैम्बर की पॉलिटिक्स में मैं इन हुआ तो हमने एक अपना ग्रुप बनाया। तब उसका नाम हमने FIG फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन हमने रखा। ये हमारा सिलसिला, ये हमारी मेहनत जो थी कि जिसमें अल्लाह गरीक रहमत करे शेख असलम साहब थे, राना नासिर साहब, आसिम अनीस साहब, गुलाम हुसैन जाई साहब, मैं, और बाद में फिर समी साहब और ये सारे लोग, आमर साहब भी अंदर शामिल थे। तो हमने ये एफर्ट शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह पहला इलेक्शन हुआ। हमारा एक नारा था जो कि हमने अभी तक लेकर के चले, सिलेक्शन नहीं इलेक्शन का नारा। क्योंकि जो पहले जैसे ही हम जब 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 मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, चैम्बर में पॉलिटिक्स तो मेरी नहीं थी, लेकिन मैं पिछले 10-15 साल से अपनी मेटल मार्केट के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह इसी मार्केट में बैठा हल कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब 2018 में इसी नीयत से हम चैम्बर में जब अपना ग्रुप बनाया तो उसमें भी हमारी नीयत यही थी कि हम अपनी मार्केट के मसाइल, क्योंकि ये फोरम है, ये वो फोरम है जहां पे हम हमारी आवाज सुनी जाती है बिजनेस कम्युनिटी की, सिर्फ इसको आबाद करने की देर थी। और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके लिए हमने आवाज उठानी थी और उसके लिए हमने कोशिश की सब भाइयों ने। पहला इलेक्शन हुआ, हमें एक अच्छा नंबर मिला। उसके बाद फिर दूसरा इलेक्शन हुआ। इन शॉर्ट ये कि हमने अपनी एफर्ट करती रही। और फिर एक जो हम 2024 वाला इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ कि कॉर्पोरेट का इलेक्शन, क्योंकि तब जब इलेक्शन स्टार्ट होने वाला था, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि इलेक्शन डे के ऊपर प्रोविजनल लिस्ट एक लगाई गई जो इलेक्शन डे के ऊपर ही शाया की गई थी। और वही 25 वोट जो थे वो इलेक्शन शुरू होने 8 बजे जो अमल था उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर से अप्रूव करवा के, मियां उमर सिंह हम मौके पे थे, तो वो 25 वोट भी डलवा लिए गए। और उसके नतीजे में जिसका हम केस फाइट करते रहे, जिसके नतीजे में हम कुछ वोटों से हार गए। लेकिन तारीख ने, लोगों ने देखा, पूरे गुजरांवाला ने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों की बिजनेस कम्युनिटी की इतनी मोहब्बत थी कि सी क्लास का, कॉर्पोरेट क्लास का इलेक्शन हारने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उसमें फतह दी। उसमें मैं सदर का कैंडिडेट था, एसोसिएट का हमने पूरा पैनल वो विन किया। उससे हमें एक फायदा तो जरूर हुआ कि हमारे हौसले बुलंद हो गए। हमें यह पता चल गया कि जब आप हक की आवाज उठाते हैं, जब आप अच्छी नीयत से कोई आवाज उठाते हैं तो वो लोगों के दिलों पे असर करती है। ये रवायती सियासत जो है इसके टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं जहां पे लोगों के सेंटीमेंट्स को आप उभारते हैं, जब आप उनके दिल को छू लेने वाले अमल करते हैं और बातें करते हैं। और यही बिजनेस ग्रुप ने अल्हम्दुलिल्लाह किया। 2024 के बाद हमारा फिर सिलसिला शुरू हुआ। और जो पिछला हमारा इलेक्शन, सॉरी ये 2000 मैं बात कर रहा हूँ 22 की, 2024 में हमारा इलेक्शन था। इलेक्शन में हमारे, आप जैसे कि यहां से सिलसिला शुरू होता है कि हमारा, आपको पता है कि एक बड़ा अच्छा कामयाबियों का सिलसिला चल रहा था एसोसिएट का इलेक्शन जीतने के बाद। तो एक ग्रुप जो दूसरी तरफ से टूटा था उसमें अली हमायूं भट्ट साहब, जो कि इखलाक भट्ट साहब के रिश्तेदार भी हैं और उन्होंने उनकी तरबियत भी की सियासी, उनको लॉन्च किया। उनके साथ उनके जाती कोई इख्तलाफात हुए या निजी जो भी मामला थे, तो उन्होंने इखलाक भट्ट साहब को खैराबाद कह दिया 2024 में और अपने आप को पेश किया एज अ प्रेसिडेंट ओपन, जो कि उनका आईनी हक है, उसमें कोई बुराई नहीं कि जी मैं अलहदा हो गया हूं। लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त ये रखी कि जो मुझे लेगा मैं एज अ सदर ही जाऊंगा, अदरवाइज मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपना इलेक्शन लड़ूंगा। ये सब आप लोग जानते हैं। मेरा उस चीज के ऊपर इख्तलाफ था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मैं पहले 15-20 साल हम जब से थे, हम एसोसिएशन के मामला खुद देखते थे। और अली हमायूं भट्ट साहब ने उसी साल ही 2024 में जब इखलाक भट्ट साहब के साथ थे और हुमैस गुलजार साहब SVP थे, तो फेडरेशन की सियासत क्योंकि इखलाक भट्ट साहब के साथ वो करते थे, तो उनसे मिल करके एक अपनी एसोसिएशन पनाफा के नाम से कायम कर ली 2024 में, जो कि कोई कतई तौर पे बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात यह है थी उसमें कि मैं, मलक आमिर साहब, फरक साहब, अमजद खलील साहब, हम सारे लोग इतने सालों से अपनी मेटल मार्केट के मसाइल, बहुत ज्यादा दफा ऐसा हुआ कि हमारे गोदाम तक बंद होने पे आगे मेरी मेटल मार्केट गवाह है, हमने उन चीजों को फाइट किया और अपनी मार्केट को, अपनी ट्रेड को जिंदा रखा और एक गुजरांवाला, ना सिर्फ गुजरांवाला शहर को बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक अच्छा रेवेन्यू
लेकर के आते रहे इस मुल्क के अंदर और टैक्सेस की शक्ल में भी देते रहे। और यही मेरे लिए कन्फ्लिक्ट था। मैंने अपने ग्रुप से ये बात की, जहां से बुनियाद शुरू हुई हमारे कन्फ्लिक्ट की। मैंने यही बात अपने भाइयों से की, अपने लीडर हजरात से, कि हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दिन से हमने एक अल्लाह पे ईमान रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने मेहनत की है और लोगों ने नताइज दिए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपना नजरिया और सोच नहीं बदली। इनको मैंने ये भी कहा कि हालात बदलते हैं, सोच नहीं बदलनी चाहिए, नजरिया नहीं बदलना चाहिए, हालात जैसे भी हों। हमारा नजरिया एक अपना है, उनका नजरिया एक डिफरेंट है। ये कैसे हो सकता है कि 24 घंटे या 24 दिन के अंदर एक बंदे का नजरिया ही बदल जाए? तो इसलिए मैंने उस पर जो है अपनी रेजिस्टेंस की। लेकिन मेरे जो भाई थे उन्होंने इस चीज को मुझे कॉर्नर किया और मैंने उस पर सरेंडर किया। उस पे गुलाम हुसैन जज साहब, तब पिछली दफा जब 2024 का था, तो अल्लाह गरीक रहमत करे, शेख असलम साहब शेल्टन होटल वाले, उनकी सपोर्ट हमेशा से गुलाम हुसैन जज साहब के साथ रही, मेरी भी उनके साथ रही। तो हमने इनको खड़ा किया था 2024 के इलेक्शन में। लेकिन जैसे ही अली भट्ट साहब आए, अली भट्ट साहब के साथ हमारा मामला ये था, और उनके साथ मेरी जो एंड पे सिटिंग, क्योंकि ये पहले खुद से उनसे करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अली हुमायूं भट्ट साहब ना माने। उन्होंने कहा जी अता साहब आएंगे तो ही बात होगी। तो ये मुझे हाजी मुराद आई हॉस्पिटल ले जाया गया, जैसे मैंने मीडिया पे भी ये थोड़ा सा पहले बताया है। वहां पे मैंने अली हुमायूं भट्ट साहब से एक बड़ी कैटेगोरिकली बात की कि अली हुमायूं भट्ट साहब, आप एक इज्जतदार कारोबारी आदमी हैं, हमारा ये ग्रुप है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी यही शनाख्त है, तो ये अच्छा नहीं लगता कि हम सौदेबाजी करें, आप अनकंडीशनल आए। ये मैं बात कर रहा हूँ जिसमें उस्मान इब्राहिम साहब का सारा ग्रुप, नुमानुल हक फुल्लरवान साहब का सारा ग्रुप, मेरा ग्रुप सारा बैठा हुआ था। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आप हमारे साथ अनकंडीशनल आए। ये मैं 2024 से इलेक्शन की बात कर रहा हूं। तो मैं ये वादा करता हूं कि मैं जब भी सदर बना, मैं आपके बात बनूंगा। पहली मैं ये कुर्बानी देता हूं कि मैं अपने आप को पीछे करता हूं, आपको लेकर के आता हूं, और लेकिन उसमें टाइम लिमिट नहीं है। आप ये ना कहें कि हमने सदर, आप मुझे इस दफा बनाएंगे तो मैं आऊंगा। ये सबके सामने बात हुई, बेहतरीन बात होगी, क्लैपिंग हो गई। उसके बाद से लेकर के मैंने जज साहब को ये कैटेगोरिकली, शेख हसन साहब ने और मैंने ये सब ने मना किया कि अब आपने बैठना नहीं है। अली हुमायूं भट्ट साहब दूसरे ग्रुप से आए हैं, जाहिर है उनकी उस तरह की सोच है, उनका नजरिया है, हमारे अंदर मिलते हमारा नजरिया समझते टाइम लगेगा। ये कोई जादू नहीं है कि रात को ही समझ आ जाती है हर चीज, तो ये दिल मिलने में टाइम लगता है। तो आप ना बैठिए, 2 साल हम इनको अपने साथ चलाते हैं। ये मैंने अपने चारों जो दोस्त थे, हमारे भाई जो मेन थे, उनसे मैंने डिस्कस किया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि वो नाम हुआ जय साहब के साथ मेरे अपने, बहुत ज्यादा मैं उन चीजों में अब नहीं जाना चाहता। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे वादे हुए। जय साहब ने मेरे पास आकर के मुझे मनाया, बताया, 1 मिनट का मुझे एक मैसेज भी किया कि मैंने उनको कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जब आप दोस्तों के साथ चलते हैं तो फिर एक बात तो तय होती है कि आपने उनकी बहुत सारी जगह पे सेक्रीफाइस का जज्बा आपने अपने अंदर कायम रखना होता है, फिर ही ग्रुप चलता है। मैंने वो सेक्रीफाइस किया, अपनी जाति, मेरा इंटरेस्ट उसमें कोई नहीं था, सिर्फ एसोसिएशन का था, अपने लोगों को नाराज किया। और मैंने, आपने सारे मीडिया ने देखा कि मैंने वो खुल के इलेक्शन लड़ा। किसी बंदे को आज तक, इससे पहले ये 8 से 10 दिन पहले तक किसी बंदे को ये कानो कान खबर नहीं थी कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफात हैं या हमने कोई शो करवाया हो। हालांकि मेरा इलेक्शन वो नहीं था, वो हमारे ग्रुप में आया था, मेरे इख्तलाफात थे, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका इलेक्शन लड़ा, अली हुमायूं भट्ट साहब का, और अल्लाह ताला ने फतह दी। इलेक्शन जीतने के बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया। जिस दिन पहली बारी राना सदीक साहब की थी, जिस दिन पहला हमारा हुआ, एजीएम हुई, राना सदीक साहब सीट पे बैठे, उसी रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसी रात को, जिस रात को एजीएम थी, उसी रात को ही मैं इनको मिनिस्टर फैसल अयूब के घर खाने डिनर की दावत पे लेकर के गया, जिसमें मियां उमर सलीम साहब शामिल थे, जिसमें राना सदीक साहब शामिल थे, जिसमें वकास अफजल साहब शामिल थे, जिसमें आसिम अली साहब शामिल थे, उसी रात को। और वो पिक्चर्स भी मीडिया पे हैं। वहां पे मेरे मिनिस्टर साहब ने इनको मुबारकबाद दी। जो मिनिस्टर फैसल अयूब खोकर तब वजीर लेबर और वजीर स्पोर्ट्स थे, 2 कलमदान उनके पास थे। तो मैंने इनके सामने उनसे रिक्वेस्ट की जी कि अल्लाह ताला ने हमें इतने सालों बाद ये इज्जत दी है, ये चैम्बर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि हमने इतना स्यापा, इतना रोला, इतनी चीजें कि ये नहीं हुआ, शहर में वो नहीं किया, तो हमें अब अगर हमारा भी ये हाल हुआ तो हम किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे? तो आपने हमारी काइंडली मदद करनी है। वहां पे बैठे मिनिस्टर साहब ने रिकॉर्ड का हिस्सा, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आप वर्किंग करें, जो आप मुझे, जो मैं मैक्सिमम कर सकता हुआ मैं करूंगा। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि मैं अगले दिन चैम्बर आया, इन सबको बिठाया,
پہلے میں نے یہاں کا جو شرازی صاحب ہیں جو نارتھ کے ڈائریکٹر ہیں پروجیکٹ جو سپورٹس کے، ان سے، جو ہمارے سیکٹری صاحب ہیں ان سے، ڈی جی صاحب سے ایک دن میٹنگ کی، اسی دن شام کو میں یہاں پہ 4 بجے چیمبر آیا، ان سے بات کی، نے بتایا کہ اس شہر کے اندر، گجرانوالہ شہر کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہیں یہ پینڈنگ ہیں، یہ اسکیمیں جو ہیں یہ اپروو ہونے والی ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے، میں منسٹر صاحب کو چیمبر لے کر کے آؤں گا، آپ نے یہ والی اسکیمیں ڈیمانڈ کرنی ہے، میں منسٹر صاحب سے پہلے بات کر لوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ پہلے اپروو کروا لیں پھر میں مانگوں گا۔ میں منسٹر صاحب کے پاس گیا، الحمدللہ ایک ساری میٹنگ 2 دن کی وہاں پہ کر کے ہم نے جتنے پروجیکٹ تھے، جس کے اندر سب سے جو پہلا رکا ہوا تھا جو ریسلنگ کمپلیکس ہے وہ اس کا تھا، شباز شریف تھا، گکھڑ تھا، ان کے اسکول کا کوئی وہ لیبر کا علیحدہ پروجیکٹ تھے، تو جتنے مجھے اس ٹائم پہ نظر آئے کہ جو میں کر سکتا ہوں، جتنے فنڈ ہیں، منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، وہ ان سے میں نے بات کی، انہیں میں نے بتایا کہ آپ یہ اسپورٹس کمپلیکس مانگیں گے، آپ یہ گکھڑ کا مانگیں گے، آپ یہ چیزیں کریں گے، سوشل سیکورٹی کا جو انہوں نے مانگا، منسٹر صاحب کو میں لے کر کے آیا، الحمدللہ ان کو ویلکم کیا، سارے شہر نے دیکھا، اور وہی چیز الحمدللہ جیسے پلان کی تھی انہوں نے مانگا اور منسٹر صاحب نے اپروو کر دیا الحمدللہ۔ وہ اور اس کے ساتھ نہ صرف اپروو کیا بلکہ انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ، اور میں نے وعدہ لیا کہ ہم اس کو 1 سال میں، کیونکہ آپ صافی برادری کہاں چھوڑتی ہے، جب وہ بات ہوئی تو صافی برادری نے یہ پوچھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ جی ٹائم لیمٹ دیں، لوگ آ جاتے ہیں، تب بات یہ تھی کہ لوگ آتے ہیں، ہم کانوں کو خوش کر کے چلے جاتے ہیں، اربوں کے منصوبے، کروڑوں کے منصوبے، تو یہی ہوتا رہا گجرانوالہ کی عوام کے ساتھ، اسی وجہ سے آپ کو یقین نہیں تھا میڈیا کو، اور الحمدللہ وہ 1 سال کے اندر وہ سارے پروجیکٹ آپ کے 785 ملین کے، جو 1 سال 2 مہینے یا آپ یہ 14 مہینے کی جو میری ایک رہی ہے ایفرٹ، اس کے اندر الحمدللہ گجرانوالہ میں جو میکسیمم چیمبر کے تھرو جو پروجیکٹ ہو سکتے تھے وہ ہم نے آ کر کے کیے۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی پروجیکٹ کی بات۔ اب جیسے ہی منسٹر صاحب، جہاں پہ میں بتانے کے لائق جو چیز ہے جو منسٹر صاحب یہاں سے ہو کر کے گئے، اور میں نے وہ پروجیکٹ پہلے 210 ملین کے وہ پروجیکٹ تھے، آپ کے اخبارات کی زینت آج بھی وہ تب بنے ہوں گے، آج ہوں، تو منسٹر صاحب نے جا کے اپنی پارٹی سے مشاورت کی، فیصل ملک سیف صاحب سے مشاورت کی، اور یہاں سے جانے کے 4 دن بعد مجھے انہوں نے کوارڈینیٹر پنجاب کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ عطا کام کرنا چاہ رہا ہے اپنے شہر کے لیے، یہاں کے لیے، تو چلو کیوں نہ میرا بازو بھی بنے گا اور یہ اپنے لیے کام بھی کرے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ نوٹیفکیشن آیا، میرا میڈیا ٹرائل شاید ہی گجرانوالہ کی ہسٹری میں کسی کا اس طرح کا میڈیا ٹرائل ہوا ہو جیسا میرا میڈیا ٹرائل ہوا، آپ سب لوگ گواہ ہیں۔ یہاں سے نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی کسی کو پے کر کے یا کچھ بھی سفارش کر کے میرے خلاف، آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بےہودہ اور بے مقصد وہ جو ہے وہ وی لاگ کروائے گئے، اور سب نے یہی بات کی کہ یہ انٹروڈر ہے، یہ ایلین ہے، یہ پی ٹی آئی سے آیا ہے، یہ اس نے یہ کیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ میرا کیا ماضی رہا ہے، میں کیوں جنرل الیکشن میں گیا تھا، میرے مقاصد کیا تھے، اور میں نے پھر اس کے بعد ظاہر ہے آج تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ثابت کیا کہ میں یہ کیوں سارا کچھ کر رہا تھا۔ الحمدللہ وہ کوارڈینیٹر والے معاملے میں نہ صرف اور وہ کچھ لوگوں کی طرف سے شور تھا، عوام کی طرف، کیونکہ عوام پبلک مجھے جانتی تھی، سمجھتی تھی، انہوں نے اعتماد کیا، اتنے زیادہ شور کے بعد، ہائی کمانڈ جانے کے بعد، پارٹی کے ہائیسٹ لیول تک چیزیں جانے کے بعد، اللہ کا شکر ہے میرے پہ میرے منسٹر نے اور پارٹی نے اعتماد کیا اور میں نے کام کرنا شروع کیا۔ اتنی مخالفت کے بعد جتنی میری اب ہو رہی ہے، بتانے کا مقصد ہے اتنی ہی مخالفت میری تب تھی جب میں کوارڈینیٹر بننے لگا تھا، بلکہ نوٹیفکیشن میرا ہو گیا تھا اور وہ مخالفت آپ سب نے دیکھی اور اس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور الحمدللہ میں نے یہ ثابت کیا آپ کے سامنے کہ وہ جو مجھے اعزازی عہدہ ملا تھا، الحمدللہ میں نے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں نے اپنی نیت سے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہیں سہیل صاحب، بیٹھے ہیں، اسکول ان کے پیپلز کالونی اسکول تھے، مجھے جس نے جو کہا، میرے پاس جو مجھے اللہ نے قدرت دی تھی الحمدللہ وہ میں نے کیا، اور آج یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 600-700 ملین اس شہر کے اندر میں لگا کر کے بیٹھا ہوں۔ اینی ویز یہ کوارڈینیٹر والا معاملہ۔ اب آ جائیں یہاں پہ کہ اسی رات یہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا کہ رانا صدیق صاحب کو میں لے کر کے گیا اور میاں عمر سلیم صاحب کو، ہم نے وہ کام شروع کر دیا، اس 1 سال کے اندر یہ سارے کام کیے۔ مین وائلی اب آگے چیزیں جو اختلافات کی طرف بڑھی یا جو آج پریس کانفرنس کا وجہ بنی ہے وہ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں جلدی سے۔ ہوا یہ کہ جب علی ہمایوں بٹ صاحب اور رانا صدیق صاحب آ گئے، رانا صدیق صاحب نے اپنی چیٹ سنبھال لی، ہولڈ کر لی آفس کی،
ہم سارے ان کے ساتھ تھے الحمدللہ، بہت اچھے طریقے سے ہم نے کام کیا، سب نے ہی بہت اچھے طریقے سے کام کیا، اللہ کا شکر ہے ایک پذیرائی ملی جس میں میں جو بھی پروجیکٹ کرتا میں اس میں منسٹر صاحب کو میرا ایک دو طریقے تھے کہ میں آتا اچھا ویلکم کرتا، ان کو عزت دیتا، بدلے میں ظاہر ہے آپ لوگ خوش ہوتے، کام ہوتے، یہ سارا سلسلہ ہمارا چلی جا رہا تھا۔ ہوا یہ کہ ہمارا ایک ایسوسی ایشن کا پھر مسئلہ بنا جو کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ دفعہ سنا، ای ایف ایس کا، وہ ایک بڑا ایک ہماری اسکیم تھی جس کے اندر بہت ساری پرابلم بھی ہیں، ابھی تک بھی چل رہے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ اس اسکیم سے اگر ہٹتے تھے تو بھی انڈسٹری کام نہیں کر سکتی تھی، اور اگر اس کی انڈسٹری کے اندر تھے تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ایف بی آر کی طرف سے اس میں لوپ ہولز تھے، ہم اس کو صحیح کافی حد تک کر چکے تھے تاکہ انڈسٹری زندہ رہے اور کام چلتے رہے۔ علی ہمایوں بٹ صاحب سے ہمارے بھائی ہیں، اعتراض وہاں پہ ہوا جب انہوں نے اس ای ایف ایس کے خلاف ایف بی آر چیئرمین کے پاس ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے کہ جس کی جو کہ نہیں کہنے چاہیے تھے، جو کہ ان کو شو یہ ہوا کہ یہ سکیم ہی غلط ہے، حالانکہ یہ پرسیپشن نہیں تھی۔ تب مارکیٹ نے گلا کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ سلپ آف ٹنگ ہے، لیکن راز تب افشاں ہوا جب علی ہمایوں بٹ صاحب نے اپنی ایسوسی ایشن سے ایک لیٹر ڈال دیا کہ اس اسکیم کو بند ہونا چاہیے۔ اب اس کے وجوہات جو تھیں اس کی میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کیونکہ ای ایف ایس تو ایک اسکیم ہے، اس کے اندر یا تو کوئی چوری کرے گا، غلط کرے گا تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، ادروائز جو چوری نہیں کرتا اس کے لیے تو وہ بلیسنگ ہے، اس کے بغیر وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اینی ویز انہوں نے جب وہ والا معاملہ کیا تو اس کے بعد ہماری میٹل کی ٹریڈ رک نہیں گئی، ختم ہو گئی۔ 4 مہینے ریکارڈ کا حصہ ہے، ہمارے ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ رہے، ہمارے دوستوں کے 60 کروڑ، کسی کا 70 کروڑ، یہ 4 مہینے کے لاس کی لوگوں کی اتنی راس نہیں ہوتی۔ حافظ مجھے نام بھول جاتا، حافظ صبور صاحب، آپ بہت کاروبار کرتے تھے، اچھا کرتے رہے، اسی ٹائم پہ ہی اربوں روپے لوگوں کے لے کر کے بھاگے، لوگ مجبور ہوئے فراڈ کرنے پہ، اور لوگ بہت سارے فراڈ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلتا کام راتوں رات ان کی شکایت کی وجہ سے وہ بند ہو گیا، اس میں محنت کی گئی، اس میں ہم نے ملک عامر صاحب نے، فرق صاحب نے، رانا صدیق صاحب نے، خرم جنجوا صاحب نے، سب نے محنت کی کہ تب ایگزیبیشن بھی تھی ہماری، احسن اقبال صاحب نے وہاں پہ آنا تھا، تب ان کا مجھے فون آیا اور میں نے انہیں مشورہ دیا یہ ٹریڈ جو ہے یہ ہم سب کی ہے، تو کیوں نہ آپ چیمبر کے اندر ایک میٹنگ بلائیں اور میٹنگ بلا کر کے آپ سب لوگوں سے پوچھیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ ایف ایس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تاجر کہتا ہے، جو انڈسٹریلسٹ کہتا ہے، کیونکہ ہم اس کی ان کے تحفظ کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہی آپ فیصلہ کر دیں۔ رانا صدیق صاحب اور فرق صاحب، ملک عامر صاحب، ہم کانفرنس پہ تھے، انہوں نے میری بات کو اپریشیٹ کیا اور ویری نیکسٹ ڈے وہ ایک میٹنگ بلا لی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر وہ یہ بات طے کی گئی، سب نے ووٹ کیا کہ ای ایف ایس کو رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، تو ٹوٹل 98% لوگوں نے ای ایف ایس کے حق میں ووٹ دیا، اس میں 50 کے قریب لوگ آئے تھے، اور اس میں 2 لوگ جس میں علی بٹ اور جو امیدوار ہیں صدر کے شیخ شعیب صاحب، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اس کے باوجود چیمبر نے ایک اپنی کمیٹی بنائی اور اس چیز کو کیا کہ جی ہم اس ای ایف ایس کو ہم رکھیں گے اور اسی کے حق کے اندر ہی ہم لیٹر لکھیں گے، لیکن انہوں نے پنافا نے کیا کیا کہ وہی علی ہمایوں بٹ صاحب نے اگلے دن چیمبر کی میٹنگ کے بعد 7 جگہ کے اوپر پرائم منسٹر سے لے کر کے نیچے تک ای ایف ایس کی کینسلیشن کے لیٹر لکھ دیے گئے، حالانکہ چیمبر میں ایک کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب یہ وہ چیز تھی جس نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کیا کہ یار ایک وہ شخص ہمارا بھائی ہے، کاروباری ہے، اچھا کاروباری ہے، لیکن سیاسی طور پہ تو ہم بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کر کے آئے، ابھی اپ کمنگ وہ پریزیڈنٹ بننے والا ہے، ووٹ مینڈیٹ لیا ہوا ہے، اور وہ ابھی سے ہی ایک ٹریڈ کے خلاف چیزیں کر رہے ہیں، تو اس میں تو ہمارا ووٹ خراب ہوگا۔ تو اسی چیز کو لے کر کے میں نے عامر رحمان صاحب سے اور باقی لوگوں سے جب میں ریکویسٹ کی تو ان کا جواب مجھے یہ تھا کہ یہ آپ کی ایسوسی ایشن کا مسئلہ ہے، یہ آپ اس کو خود ٹیکل کریں۔ تو وہ جو پھر ایسوسی ایشن، یہ جو جواب تھا یہ میرے لیے بہت جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بھی تھا اور حیرانے کا بھی کہ یار میں آپ کا ایک لیڈر ہوں، ہمارا یہ ایک مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کا ایک ایشو ہے اور وہ ایشو اتنا سنگین ہے کہ اگر وہ ختم ہو گیا جیسے ہوا تھا تو لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تو آپ کیسے مجھے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اینی ویز
وہ سال گزر گیا اور آپ نے دیکھا جو اس میں قدیر مغل صاحب نے جو باقی لوگوں کے تنگ تھے اس کے اندر انہوں نے جو کوشش کر سکتے تھے لوگ کہ یار یہ نہ آئے اس میں کیا، اس میں بھی جو میکسیمم ہو سکتا تھا ذاتی حیثیت میں، کیونکہ گروپ تو میری سن نہیں رہا تھا، یا تو میری گروپ سنتا میری ٹریڈ کا نقصان ہو رہا ہے، میرے ووٹر کا نقصان ہو رہا ہے، میری مارکیٹ کا نقصان ہو رہا ہے، اور اس میں میں ایون یہ بھی نہیں کہہ پا رہا کہ اسے کوئی آ کر کے میرا لیڈر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تم کیا کرے. تو اس لیے خیر وہ سال گزرا، میں ان سے تھوڑا سا راستہ میں نے اپنا علیحدہ کیا، چپ کر کے بیٹھ گیا اسی چیز پہ. دوسرے سال کے آخر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5 سال ہم نے کام کیا. اس کے بعد جب علی ہمایوں بٹ صاحب خود آج تشریف لائے تو انہوں نے وہ ای ایف ایس والی ساری چیزوں کو اور زیادہ تیز کر دیا. سو مچ سو ایک لاہور کے اندر کانفرنس تھی جس میں بہت بڑے بڑے منسٹرز بیٹھے تھے، فیڈریشن تھے، وہاں پہ انہوں نے ای ایف ایس ہولڈرز کو چوٹ ڈاکو کہہ دیا. تو وہ ایک بڑا اضطراب کا باعث بن رہا تھا. یہ شکایت ساری عامر رحمان صاحب سے میں لگاتا رہا لیکن وہ کسی صورت اس چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد عامر رحمان صاحب کا ایک اپنا کنفلکٹ جو ہے وہ ایک بنا علی ہمایوں بٹ صاحب کے ساتھ، اور پھر جو باتیں میں کر رہا تھا وہی ساری چیزیں گروپ نے ایکسپیرینس کی جو میں نے ان کو کہا، اور یہ سارے مانے کہ جی عطا صاحب آپ تب صحیح کہتے تھے، ہم غلط کہتے. اینی ویز اب آج آ کے ہمارا ایشو یہاں پہ بنا کہ میں ہمیشہ سے اپنے بزنس گروپ کو یہ کہتا رہا کہ ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ہم اتنا بڑا گروپ ہے، ہم اقتدار میں ہیں. ابھی 2 سال کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری 2 سال کے اندر 18 بندوں کی کور کمیٹی ہے، ہمارے 2 اجلاس. اور یہ میں اس چیز پہ میں زیادہ پریشان تھا. میں اپنے چیئرمین کو بھی کہتا رہا، عامر صاحب کو بھی کہتا رہا کہ ہم جب تک بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کریں گے یا یہ چیزیں نہیں، اب کور کمیٹی کا مقصد ہی کیا ہے. ہمارے جو فیصلے ہوئے پچھلے 2 سال میں جس میں آپ نے دیکھا بابرا ٹاؤن کا الیکشن تھا، اب میرا اس میں سوچ تب تمام میڈیا نے دیکھی، ہر بندے نے کہا کہ میری یہ سوچ تھی کہ آپ کہیں پہ کوئی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، آپ کی کوئی سوچ ہوتی ہے. اب بابرا ٹاؤن میں ہمارا کیا نظریہ اور کیا سوچ ہے، صرف یہ کہ وہ مخالف ہے اس لیے ہمیں وہاں جا کے الیکشن لڑنا ہے. تو یہ غلط سوچ تھی. اس بات پہ بھی میں نے منع کیا. وہ بالا کور کمیٹی کر لی کی میٹنگ کر کے تو وہاں پہ پروف کروا لیا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیصلے ہوتے رہے، اس میں نے مائنڈ نہیں کیا. ہر گروپ کے اندر لوگوں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں نے اپنے خود کو ذمہ داری یہ سونپی ہوئی تھی کہ میں نے صرف کام کرنا ہے اور میں نے ڈیولپمنٹ کے کام کرنے ہیں. میں پیا کی طرف میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا کہ کوئی میرا کام نہیں تھا. میرا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے عزت دی ہے، ہم کچھ لے کر کے آئے، کچھ کر کے نہیں آئے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ کیا. اب اس میں پرابلم صرف تب بن گئی کہ جب مجھے یہ پتا چلا آج سے 4 ماہ پہلے کہ 2 سال میں 2 ٹوٹل کلاس ہوئے. ایک بابر ٹاؤن کا اس میں بھی میں نے وائٹ بورڈ کیا، اور دوسرے کلاس میں مجھے پتا چلا کہ ایک 24 گھنٹے کے نوٹس پہ ایک کلاس بلایا گیا اور اس کے اندر کچھ لوگوں کی طرف سے غلام حسین جج کو صدر کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا گیا. اب جو میرا دوسرا اختلاف بڑا ہے، جو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری کور کمیٹی ہے بزنس گروپ کی جو رہی ہے، وہ اس کے اندر میں شروع سے اس میں اس ٹائم گروپ جو ہے وہ ایک بندے کی طرف سے تھوڑا سا جسے آپ کہہ لیں اگر میں سخت الفاظ استعمال نہ کروں تو ہائی جیک ہوا ہے. اب وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کور کمیٹی کے اندر کوئی بات ہوتی نہیں، کوئی مشاورت ہوتی نہیں، تو جو فرنٹ پہ ہے وہ جا کے سارے فیصلے کر لیتا ہے اور پھر بعد میں اس کے سارے نتائج پورے گروپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا اور مجھے پتا چلا 10 دن بعد کہ یہ کوئی بات ہوئی ہے. میں نے ان سے گلا کیا کہ یار میں آپ کا لیڈر ہوں، ایک گروپ کا بانی لیڈر ہوں، اور میں میڈیا سے اس ٹائم بتا رہا ہوں آپ نے ایک تو کمٹمنٹ آپ کی نہیں تھی جج صاحب کے ساتھ. میں یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا بالیوں کی کس کی تھی کس کی نہیں تھی، لیکن واضح بات حلفت یہ ہے کہ ان کی کمٹمنٹ تو تھی نہیں، انہوں نے تو تک زیادتی کی گروپ کے ساتھ بھی اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ زبردست بیٹھے. اور دوسرا اگر یہ ایسا تھا ہی تو میں کیا اتنا برا ہوں، میں کیا اتنا غلط ہوں، یا میرا کون سا موقع غلط تھا کہ آپ نے مجھے بٹھا کر کے ایک اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے صدارت کا، آپ نے نہ صرف مجھے بتانا بلکہ مجھے اس کی کانوں کان تک ہوا نہیں لگی. تو یہ مجھے تو قبول نہیں ہے. یہ بات جب پتا چلی گروپ کو تو میری نجی ایک مسئلہ تھا، نجی ایک شادی تھی، فنکشن تھا یو کے میں، ادھر جانے سے تقریباً 15 دن پہلے ہم سارے اکٹھے ہوئے چیئرمین صاحب کی زیر قیادت، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم فیصلہ اکٹھے بیٹھ کر کے کریں. میں یو کے چلے گیا، جب میں واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ علی ہمایوں بٹ صاحب بھی چلے گئے ہیں، اور
जज साहब ने जो है वो अपना ऐलान कर दिया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये अगर आपने ऐसे करना था तो फिर मुझे आप एतमाद में लेकर के भी कर सकते, लेकिन ग्रुप, फिर भी वही बात है, ग्रुप होता है। मैं जज साहब के पास आके मैं गया, उसमें यासर अली साहब भी उनके इन्हीं की शॉप के अंदर, चोरी आदर साहब भी वहां बैठे थे, बाकी हमारे दोस्त मीर साहब बैठे थे। मैंने सारी बातें की उनसे, उन्होंने सारी बातें एक्सेप्ट की, हमने खाना खाया। उसके बाद मैंने उन्हें कहा जी कि जैसा भी इलेक्शन मुश्किल है, थोड़ी मेहरबानी है जितना जितना साड़ी के तय हुई है इलेक्शन लड़न दियो ताकि ऐसी लेके कर दियो। उन्होंने कहा जी मैं बहुत आगे जा चुका। एनीवेज आमिर रमान साहब से भी बात हुई, मैंने इस चीज पे एग्री हो गया कि कोई मसला नहीं, मेरे दिल में भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आश्कार हो गई जिसके लिए मैं आज मजबूर हो गया यहाँ पे करने के लिए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, क्योंकि मैंने फिर अपने ग्रुप से बात की, जब मुझे कुछ चीजों के बारे में आइडिया हुआ, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हुए, जो मैंने कुछ चीजें अपनी आंखों से देखी, कि मैंने देखा कि गुलाम हुसैन जय साहब जो उनकी अपोजिट जो स्टील मार्केट में चांद बड़ साहब हैं, बड़ी देर से उनके सियासी मुखालिफ रहे और मैं बड़ा करीबी रहा हूँ जय साहब का, तो मुझे पता है उनकी क्या व्यूज थे। तो जब वो आए इनके ग्रुप में स्टेनलेस स्टील के, तो मेरे कान खड़े हो गए। मुझे थोड़ा सा ये था कि जय साहब, अब उसके बाद फिर मुझे ये पता चला कि जय साहब की उनके साथ जो दूसरा अपोजिट हमारे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, जो शेर भट्ट साहब, चांद भट्ट साहब, जमशेद भट्ट साहब, इनके साथ इनकी मीटिंग हो रही थी। तो मुझे पता चल गया, मैंने आमिर रहमान साहब को फोन किया, मैंने कहा कि आमिर साहब वो तो मीटिंग हो रही है जय साहब की, आपने सदारती कैंडिडेट उनको बनाया। तो उन्होंने कहा जी कि वो आपने जो मैसेज किया था ना जी, कोर कमेटी फैसला करेगी सदर का, तो उनकी तरफ से ऑफर आई है उनको, तो मैंने उन्हें भेजा। मैंने कहा ये कौन सी सियासत है कि जिसको ऑफर आई है उसी को आपने नेगोशिएट करने के लिए भेजा। तो मुझे वहां से फिर कुछ चीजें आमिर रहमान साहब की कुछ चीजों की हुई, तो मैंने अपने ग्रुप से फिर सिंपल बात की। मैंने कहा कि देखिए जितनी तकलीफ मुझे है इन सारी चीजों की जो हो रहा है उसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मैंने मेहनत की है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझसे हो सकता है मैंने इस ग्रुप के लिए किया है। तो मेहरबानी, मैं इस ग्रुप को तोड़ना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो एक पहले फैसला आपने किया उस पर मैं रोता रहा, हर हद तक मैं गया जितनी जैसे आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे सरेंडर करना पड़ा ग्रुप के आगे। और फिर पूरे ग्रुप ने देखा कि वो फैसला उनका गलत था, मेरा सही। और इसी तरह से ये मैं क्यों जज साहब के साथ मैंने 6 साल गुजारे हैं, मेरे भाई हैं, और मैं आज भी उनकी उतनी ही बाखुदा कदर करता हूँ। जज साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जज साहब एक सियासी तौर के ऊपर, कारोबारी बहुत अच्छी है लेकिन सियासी तौर पर तो एक सहारे की जरूरत होती है। जय साहब इस टाइम शेडो पॉलिटिक्स और प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनको सारी उम्र शेख असलम साहब, अल्लाह बरकत रहमत करे, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। हालांकि इनके जो पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे हैं जो उनके पार्टनर हैं, लेकिन उनकी सियासी वाबस्तगी और रिश्तेदारियां कहीं और बहुत ज्यादा और बहुत गहरी हैं, और मुझे इनकी टाइस का पता है। मैं इसीलिए ग्रुप से ये रिक्वेस्ट की कि जय साहब ये वजन नहीं उठा सकेंगे, आप मुझे चाहते हैं कि मैं सदर ना आऊं, तो मैंने खुद को विड्रॉ कर लिया। ये आप सबके लिए मैं एक नई बात बताता हूं कि मैंने पिछले 15 दिन से मीडिया पे सदारत 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 चल रहा है। मैंने पहली ऑप्शन ही ये थी कि मैं सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। आपसे मेहरबानी ये करें कि बिजनेस ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, हम मिल करके एक कोई एक कैंडिडेट पूरे ग्रुप में से भी अच्छा ले लें, ताकि उसके ऊपर हम मेहनत भी करें, पैसा लगाएं, इज्जत लगाएं, तो हमें ये पता हो कि ये कल को हमारे लिए खड़ा है। हमारी बड़ साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने जो उनके लिए बेहतर था उन्होंने किया, कोई मसला नहीं, लेकिन गलती तो हमारी है ना उसमें कि हमने किसी अगले बंदे को व्हाइट बॉल या नो बॉल उसमें छक्का मारना है। तो ये तो सियासी चीजें हैं जो कि जिसके लिए सियासी बसीरत की जरूरत होती है। तो मैंने आपको 2 साल पहले बताया था और अब मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर मैंने इनको बताया। मैंने कहा कि मेटल प्रोसेसिंग जोन का एक जो है मेरे लीडर ने मेरे साथ बहस की है 2 दिन पहले की बात है। मैंने उनके आगे एक सवाल छोड़ा, मैंने कहा कि मेटल प्रोसेसिंग जोन का आपका प्रॉब्लम है, वो देखें कहाँ पे क्या इसमें मेटल प्रोसेसिंग अपनी जाती एसोसिएशन पनाफा जो है उसके ऊपर वो उसने अप्रूव करवाई है। तो उन्होंने कहा कि वो दोबारा शुरू होगी। मैंने कहा आप ये चैम्बर अगर इंशाल्लाह जीतते हैं, सदर हमारे गाई साहब आ जाते हैं, आप उन्हें जाके कहते हैं कि ये कैंसिलेशन का लेटर जो है ये गलत जगह पे बंद लग रहा है, हो रहा है, तो इसको करें। तो जैसा लेटर लिखेंगे, सोच में पड़ गए। क्यों सोच में पड़ गए? साथ मैंने शर्त रखी थी कि अगर उस उधर से भी कोई जज साहब को फोन कर दिया, उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वहां से जो उनका इन्फ्लुएंस है, हम देखें जिस सोसाइटी में रहते हैं हमें एक दूसरे की हयात करनी पड़ती है, हमें एक दूसरे का मुंह देखना पड़ता है, तो हमें फैसले भी फिर वैसे करने चाहिए ना।
تو میں نے یہ بتایا کہ یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، بہت ایماندار آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، ساری چیزیں مانی، لیکن یہ بالکل جو کمپرومائز، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی جو بندہ شیڈو پالیٹکس کر رہا ہے یا جو کسی کی پراکسی بنا ہوا ہے اس کے لیے میں اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دوں. اینی ویز جب نہیں باتیں، جب میں نے خود کو بھی وڈرا کر لیا کہ جی میں صدر کا امیدوار نہیں ہوں، اس کے بعد بھی کوئی حل نہیں ہوا. پھر عامر امان صاحب سے بات ہوئی، رانا ناصر صاحب سے بات ہوئی. پچھلے 8 دن 9 دن میں کنٹینیوسلی ہر لیڈر کو کہتا رہا کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہونا، ہر بندے کو میں کہتا رہا. اب وہ کور کمیٹی، بزنس کمیٹی کا، آپ کتنا بڑا ہمارا گروپ ہے، وڈ یو بلیو، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا سارے بندوں کے ناموں کا، نام دیکھوں شکلوں دیکھوں سمجھ آتی ہے. وزیر آباد کے ہم نے بنائے ہیں جو کہ بالکل ہمارے شریف لوگ جو پالیٹکس میں بالکل نئی کردار. ہم نے صرف وہی کام کیا کور کمیٹی کے لیے ایک روایتی کہ وہ صرف بندے پورے کیے جائیں، فیصلے ہم خود ہی کرتے رہے تاکہ وہ فیصلوں کی تصدیق کرتے رہیں. یہ چیزیں تب تک تو ٹھیک تھی جب تک ہمارا گروپ بچا تھا اور ہم ابتدائی سٹیج میں تھے اور ہم سٹرگل کر رہے تھے. جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی چھوٹی موٹی غلطیاں نہ تو کوئی دیکھنی چاہیے اور نہ ہی کوئی دیکھتا ہے. لیکن اب ایک تناور درخت بن گیا ہے بزنس گروپ، اس کی ہماری پالیسیز ہیں، ہمارے فیصلوں سے بزنس کمیونٹی اثر انداز ڈائریکٹلی ہوتی ہے، ان کے کاروبار ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں. تو ہم کیسے ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم پورے گروپ کی مشاورت کی کسی ایک بندے سے 2 سال نہ کریں اور پوری 2 سال ہم حکومت کر کے چلے جائیں چیمبر کے اوپر؟ جب ہم ایسے کریں گے تو پھر تو ایسے ہی ہوگا نا جیسے بتائی جا رہے ہیں. اینی ویز میری تمام ان ساری چیزوں کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے مشاورت کی. مجھے بہت زیادہ آج یہ دکھ ہے کہ ایک یہ جو درخت بوٹا، یہ پودا جو ہم نے لگایا تھا اور اس کو اتنی محنت کی تھی، اس کے بعد مجھے آج جا کر کے اعلان کرنا پڑا ہے کہ میں اپنا ایک الگ سے گروپ فاؤنڈر بزنس گروپ کے نام سے میں نے اس کا بنایا ہے. یہ آپ کا حق ہے اور آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے. اور الحمدللہ آپ سب سے میڈیا کی وساطت سے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نظریہ، ہمارا ایجنڈا بالکل وہی ہے جو ہم پہلے دن لے کر کے چلے تھے، اور انشاءاللہ بلکہ اب زیادہ نکھار آئے گا. اب ہمارا ایجنڈا، جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہم الحمدللہ ایک نئے سرے سے، یہ سارے ہمارے بانی ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم نے بارش کا پہلا خطرہ بننے کا ہمیں شرف دیا. ہماری نیت اچھی ہے. ہم نے انشاءاللہ اپنی سب بندی آج سے شروع کر دی ہے. ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے تک، آدھا گھنٹہ پہلے تک انتہائی غیر یقینی صورتحال تھی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیونکہ اتنی لمبی رفاقت رہی ہے، اتنا سارا کچھ رہا ہے. تو سارے دوست وہاں پہ، مجھے کسی پورے گروپ میں مجھے کسی بندے سے کوئی اعتراض نہیں سوائے 1-2 لوگوں کے جو کہ ہائی جیک گروپ کو کیے بیٹھے ہیں. اور میری نیک تمنائیں بھی بزنس گروپ کے دوستوں کے لیے جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں. اور حلفاً میں آپ سے اقرار کرتا ہوں اور سب کو میں یہ آگاہ کرتا ہوں کہ میں نے کسی ایک کور کمیٹی کے بندے کو میں نے نہیں اپروچ کیا، میں نے نہیں کہا. میں نے انہیں صرف یہ بتایا ہے، ان سے اجازت کی ہے، الوداع کیا ہے کہ میرے رستے الگ ہیں. ہاں ایک چیز اور میں ضرور بتاتا چلوں کہ اب ہم نے، ہمارے باقی لیڈران بیٹھے ہیں، آپ لوگ بھی سوال کریں گے، ہم نے انشاءاللہ العزیز ہم نے اب آج سے جیسے اپنا فاؤنڈر بزنس گروپ کا اعلان کر دیا ہے. لوگو بھی آپ کے سامنے ہے، جو بھی آپ کے سامنے ہے. ہاں جی. اور یہ جو جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ہم نے مشاورت شروع کر دی. گروپ دیکھیں گجرانوالہ کے اندر اتنے سیکٹرز ہیں. میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے، جو میرا 7 سال کا ایکسپیرینس ہے، میرا کام بھی آپ لوگوں کے سامنے، ہم نے ہر جگہ کے اوپر ہم پتہ نہیں چیزوں کو ٹیبو بنا دیتے ہیں. ٹیبو مطلب کہ جیسے کوئی غلط چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایک کمیونٹی، آپ کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر ایک گروپ بنا ہوا ہے، وہ صحیح کام نہیں کر رہا، تو یہ ٹیبو نہیں ہے کہ آپ اپنا گروپ بنا لیں. یہ غلط بات نہیں ہے، یہ آپ کا آئینی کانسٹیٹیوشنل حق ہے کہ آپ لیں. ہاں گروپ بنا کر کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ان سے ہی بات کریں. اور یہی ہمارا ایجنڈا ہے. ہمارے دروازے آج سے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، اپنے گروپ سمیت سب کے لیے کھلے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو ہمارا ایجنڈا ہے، جو ہماری شہر، جو ہم کمیونٹی کی ایک ہم آپ نے ہماری دیکھی جو ہم نے ڈیولپمنٹ کی الحمدللہ، یہ صرف 1.5 سال کے اندر ہے. اور اس کے بعد یہ جو 5-7 ماہ کا گیپ آیا، یہ صرف اسی وجہ سے آیا کہ ہم لوگ اب کنسنسس نہیں کر پا رہے تھے. آپ نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کا بیٹھنا ضروری ہے، مشورہ کرنا ضروری ہے.
یہ جتنے پروجیکٹس کیے ہیں اب وڈ یو بلیو کہ میں نے ریسلنگ کمپلیکس بنایا, اس کا افتتاح کیا میرا چیئرمین نے, ناز جب وہ آیا نہیں اس نے آج تک مجھے مبارکباد دی. میں نے گکھڑ کا پروجیکٹ کیا, میں نے پیپلز ٹونی کا پروجیکٹ کیا, میں نے جتنے پروجیکٹ آر او پلانٹ کا پروجیکٹ کیا, ہر دفعہ بلایا, کبھی میرے چیئرمین صاحب تشریف نہیں لائے اور کبھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ عطا تم نے بہت اچھا کام کیا. تو یہ صرف اسی وجہ سے ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہتا ان کو علم ہی نہیں ہوتا ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا. جب کور کمیٹی کی آپ نے میٹنگ ہی نہیں کرنی, آپ نے ان ٹچ نہیں رہنا, آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے, کور کمیٹی میں اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہونے, تو آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں. یہ تو ابھی تک اللہ کا کرم ہے, ہم جو ہے رولا ڈال کے سارا کچھ کر کے لوگوں کو حقیقت بتا کر کے ہم چلتے رہے ہیں, لوگ ہم پہ اعتماد کرتے رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس کا ہم پھل کھاتے رہے. لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلنا تھا. اب کسی جھوٹ کا کسی سازش کا حصہ تو میں نہیں بن سکتا. ہاں خود کو علیحدہ کر کے کھڑا ضرور کر سکتا ہوں, اور میری نیک تمنائیں بزنس گروپ کے ساتھ بھی ہیں, باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہے بزنس گروپ, اور میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ سب میرے بھائی ہیں, ہم نے اچھا وقت گزارا ہے, آپ اپنے آپ کو بھی بہتر کریں. اس طرح سے گروپ نہیں چلتے. ہاں اگر کچھ سیکھنا ہے آپ نے تو آپ احساس روپ سے سیکھ لیں, وہ قدرے بہتر ہیں, وہ قدرے بہتر چیزیں لے کر کے چلتے ہیں, وہ کورٹ کمیٹی کا اجلاس بھی کرتے ہیں. تو ایسے بہت سارے اپوزٹ گروپ بھی آپ دیکھ لیں. تو میری خواہش یہ ہے کہ میری عزائم بڑے ہیں, میری سوچ بڑی ہے. اس شہر کو الحمدللہ ہم نے وہ پروجیکٹ دینے ہیں جو کہ ہم عام آدمی یہاں پہ, اب دیکھیں یہ سیاستدان آپ کے الحمدللہ ہمارے سارے بھائی ہیں, سارے کام کرتے ہیں, سب پروجیکٹ لے کے آئے ہوں گے. مجھے کوئی بتائے کوئی 1.5 سال میں اس طرح 700 ملین کے پروجیکٹ کون لے کر کے آیا جس میں سے 300-400 ملین کے سارے کمپلیٹ ہو کے افتتاح بھی ہو گئے. تو یہ وہ چیزیں, یہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے یا برے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر جذبات ہم کر کے دکھایا ہے ہم نے, اور ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں. اینڈ پہ میں تمام اپنے دوستوں کا, بھائیوں کا, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں فردن میں کسی کا نام لوں تو کس نہ ہو جائے, یہ سارے الحمدللہ فاؤنڈر بزنس گروپ کے بانی رکن بھی ہیں اور سارے لیڈر بھی ہیں. بہت شکریہ جی. ابھی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی آج اعلان کیا نئے گروپ کا تاکہ سب تقریب اپنی کر سکیں. دوسرا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے لیے میرے جو بزنس گروپ کے دوست ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں نا, وہ تو ہم ان کے ساتھ بھی نائز کر سکتے ہیں, ہم میر صاحب کے ساتھ بھی نائز کر سکتے ہیں, ہم ہر کسی کے ساتھ نائز کر سکتے ہیں. اب ہوگا یہ جو ہم نے ابھی بیٹھنا ہے, یہی ہماری ہے کہ آج سے ہی ہماری یہ مشاورت شروع ہو جائے گی. اور میری تمام گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی سے آپ کی سوال کی وجہ سے بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا کہ آپ مہربانی کریں اپنے اپنے گروپس بنائیں, پھر ہم سارے بیٹھیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, اپنی 2-2-3 کور کمیٹی کے ممبر بنائیں, انہیں کہیں کہ وہ فلانا گروپ بنائیں, جاؤ اس سے مشاورت کرو. میں بھی کروں گا, ہو سکتا ہے کہ میں ان کو صدر میں دوں گے, اب اس سے زیادہ میں نے خود کو پیچھے کر دیا. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں صدارت کا تو گروپ کے ساتھ ہی امیدوار نہیں رہا. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ پورے گجرانوالہ کی کمیونٹی میں سے ہر سیکٹر میں سے جو صحیح حقدار ہے اس کے لیے نہ ہمیں اس کے کوئی پیسے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایسوسیٹ کا ہم زیادہ پہلے کوشش کریں گے, ہمیں کسی کوئی فنانس کی ضرورت نہیں, ہمیں اچھا ریپیوٹیڈ کوئی مارکیٹ کا بندہ ہوگا, ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اپنے لیڈر کو پیچھے کریں گے, اس کو سیٹ دیں گے, اس کا الیکشن اور اس کے سر یہ ون وے رستہ ہوتا ہے, اس میں واپسی کا رستہ نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ہے, ایک گروپ فارم کرنا تھا, وہ آج ہم نے کر دیا, اللہ کا شکر ہے. آپ سب دعا کریں, اسی گروپ کے ساتھ ہی اب ہماری شناخت ہے. اب اطاف کچھ اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے خود بھی نہیں اچھا لگتا تھا. اب فاؤنڈر بزنس گروپ ہے, اب یاسر فاؤنڈر بزنس گروپ ہے, سیٹ صاحب ہیں, سیٹ صاحب ہیں, ہر بندہ بزنس فاؤنڈر. بالکل یہ ہے کہ ہم نے اپنی سیاست کے لیے یہ گروپ بنایا ہے, مثال ڈیجیٹل گروپ. آپ یہ بتائیں کہ جو آپ ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے, یہ بتائیں. بہت شکریہ جی, بہت بہت خوبصورت بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو جتنا بھی اب تک کے 6-7 سال کے اندر ہر وہ چیز جو میں نے اپنے پریویس بنیادی جو گروپ تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا, پہلے تو ان چیزوں کو ہم سب ختم کر دیں گے. ہمارا ایجنڈا ہے کور کمیٹی کو ہم نے انڈیپینڈنٹ, فال اور مضبوط کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے شہر کے ہر سیکٹر کے لیے کچھ سیکٹر سے کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم وہ بندے لیں جو کہ ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں, اس لیے دینا ہے, ان کو نمائندگی دینی ہے, ان کے ذریعے ان کے مسائل ڈے ٹو ڈے حل کرنے ہیں. یہ تو بنیادی چیز ہے.
اور جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ میگا پروجیکٹس کے لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک اعزازی عہدہ بھی دیا ہوا ہے، تو ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کر کے گوجرانوالہ کی خدمت کی ہے، آپ کے سامنے ہے، اور یہی ایجنڈا ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ، اس گروپ کے ساتھ مل کر کے اب جو نئی ذمہ داریاں ہیں وہ الحمدللہ ان کے ساتھ مل کے گوجرانوالہ کے لیے کوئی پروجیکٹ ہے۔ جی سر اس کا براہ راست ذکر کیا کہ یہ جو ہے وہ میٹل سیکٹر کو یا ڈیولپمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ بند کیا جا رہا ہے، اس میں آپ پورے نظام جو ہے وہ براہ راست سب کو ٹھہرا ہے۔ ہاں سر، اس میں یہ دیکھیں، میں نے اس میں مجھے کوئی ایسا ہے کہ جب ایک بندہ سٹینڈ لون کھڑا ہو اور بانگے دوہل کھڑا ہو اور اوپنلی کھڑا ہو تو پھر مجھے بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پچھلے پورے سال میں علی ہمایوں بٹ صاحب نے جو اپ کمنگ پریزیڈنٹ تھے اس کی بڑی کھل کے مخالفت کی ہے، ڈھکی چھپی مخالفت کی۔ جی جی آپ سمجھتے ہیں کہ مس یوز کون کر رہا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو اب میں بزنس کمیونٹی کا لیڈر ہوں، اگر کوئی کر بھی رہا ہوگا تو میں اپنے بھائی کی شکایت میں لگاؤں گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک اسکیم ہے جس کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ میٹل کا جتنا بزنس ہو رہا ہے اس ٹائم پاکستان میں سب سے زیادہ گوجرانوالہ میں ہے، اور گوجرانوالہ میں جتنا ہو رہا ہے وہ سارا اس کی بدولت ہو رہا ہے، تو اس کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کچھ ہاں کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اس کو مس یوز یا ابیوز ہر کوئی کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو ضرور کم ہونا چاہیے، ان کے اوپر ضرور ان کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن اسکیم بند نہیں ہونی چاہیے۔ اور اثر و رسوخ کیا اس وقت جو گوجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ اس کو جس کا سامنا ہے اپنے کاروبار کے لیے وہ میٹرو پروجیکٹ۔ آپ اپنے اثر و رسوخ کو آپ کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کے مسائل کو کاروبار چلے جس سے لوگوں کا روزگار چلے، اس منصوبے کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کریں گے؟ جو آپ کا تعلق بھی ہے ظاہر ہے کہ فیملی سے بھی یا پنجاب سے۔ لیکن یہ تو اس کے لیے تعلق کی ضرورت نہیں ہوتی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمانداری جذبہ ہونا چاہیے، پھر آپ کوئی بھی بات اٹھا سکتے ہیں جو بھی مسائل ہیں۔ اور یہ والا جو ہے دیکھیں بزنس کمیونٹی کا ایک فورم ہے، ان کا ایک ڈیکرم ہے، ایک طریقہ کار ہے، بات یہ ہے ہم کام کرنے کا، ہم ضرور کریں گے۔ بزنس کمیونٹی انشاءاللہ الیکشن جیت کر کے اپنے فورم سے بھرپور آواز اٹھائیں گے، کیونکہ بنیادی چیز ہے جب ایک جگہ کا رستہ ہی نہیں آنے جانے کا، آپ کا ایک دن میں اگر پروڈکٹیو 12 گھنٹے ٹائم ہے اس میں سے آپ کا 5 گھنٹے سڑکوں میں گزر جائے تو وہ کتاب میں اکنامیکل لاس بھی ہوتا ہے، تو ضرور ہم اس کی آواز ضرور اٹھائیں گے، اور جو ذاتی حیثیت پہ آپ کا دوسرا سوال ہے اس میں میں کوشش کرتا ہوں۔ جس طرح دیکھو گروپ اور آپ کی ظاہر بات ہے پہلے آپ کا تھا فاؤنڈر گولڈن جی آپ الیکشن سے پہلے کیا کچھ بڑے گروپ کے ساتھ آپ کا لائن جا رہا ہے؟ سر میں الحمدللہ ہاں نہیں انڈیپینڈنٹ تو ہم ہیں الحمدللہ، آج انڈیپینڈنٹ ہی ہوئے اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسرا اب حالات جو آپ الائنس کی بات کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہر طرف ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، جو بزنس گروپ ہے وہ تو ہے ہی ہمارے بھائی، ہم وہاں سے آئے ہیں، ظاہر ہے کچھ پرابلم تھی ہم نہیں کام کر پا رہے تھے تو ہم لگ ہوئے، لیکن الائنس بالکل ہو سکتا ہے، احساس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہم نے مقصد یہ ہے، ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں اس میں آپ ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2-3-4 لوگ ہوں گے، ان کے علاوہ باقی جتنے گروپس ہیں جو لوگ ہیں وہ ہم، وہ جو 2-3-4 اگر کوئی نام میں نہیں لے رہا تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن سوچ کا مسئلہ ہے، نظریے کا مسئلہ ہے۔ اب میں اور وہ ہم ایک ہو جائیں گے تو نظریہ کس گیا ہے، ٹھیک ہے، تو نظریہ ہمارا اپنا ہے، تو اس میں جو ہمارے ساتھ ہماری گاڑی میں بیٹھے گا ہم اس کو انشاءاللہ اس کی مدد تک لیں گے۔ ایک خوشائن بات ہے کہ چیمبر کے گروپ زیادہ بن رہے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو مواقع ملیں گے۔ چھوٹے ٹریڈرز جو ہیں وہ ان میں سے بھی کوئی صدر کا امیدوار سامنے آیا کہ نہیں، انہیں کیوں نہیں صدر بنایا جاتا؟ ایگزیکٹلی یہ اسی لیے میں یہاں پہ، اب یقین کیجیے کہ یہی بات میں نے آپ سے کی ہے کہ میں نے کسی سیٹ کو بزنس گروپ میں خدا کی قسم نہیں کیا، کسی کو، کوئی دوست جو میرے دوست میرے ساتھ دن رات آتے ہیں ہم سب بیٹھ کے بس ابھی یہ سمجھیں گے گھنٹوں کی پروگرس ہے، کیونکہ غیر یقینی صورتحال کے ساتھ، تو ہمارا مقصد ہی چھوٹے ووٹر، آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ہمیشہ، مجھے 7 سال ہو گئے اپنی سیاست میں چیمبر کی، میں نے ہمیشہ چھوٹے ووٹر، اور یہی وجہ تھی کہ جب الیکشن ہوا تو پورے پاکستان میں آپ نے الحمدللہ جب اسی سیٹ کا الیکشن جیتا تو ایک تاریخ رقم تھی، سیٹ کے ہارنے کے بعد ایک نے ووٹ لی، اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ مجھ پہ اعتماد،
میں ان کے ساتھ رابطہ, یہ میرے جو باقی بھائی ہیں وہ 2 سال بعد نظر آتے ہیں, سال بعد نظر آتے ہیں, میں آپ کو 7 سال روز نظر آتا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فرق ڈالتی ہیں انشاءاللہ. اور میں لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا, دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسی پاور ہے لوگ یہ سمجھتے نہیں, پوری دنیا میں حکومتیں اس کے ذریعے چل رہی ہیں, گورننس اس کے ذریعے ہو رہی ہے, ووٹر تک آواز اس کے ذریعے پہنچتی ہے, آپ کی پالیسیز اس کے ذریعے آپ اپنی جو ہے وہ بنا کے پہنچا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم چھوٹے جو تاجر ہے اسی کا ہی خیال ہے اور اسی کے آگے. اور اس میں اس پورے پینل کو جس کے سامنے رائز ہوگا اس پورے پینل کو آپ ووٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں اس چیز سیاست میں ٹرانسپیرنسی کا بہت زیادہ قائل ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں پہ جب بات کرتے ہیں آپ کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جھوٹ نہیں ہو. دیکھیں جو آپ پینل کی بات کر رہے ہیں, پہلی بات تو میں جو آپ کی دفعہ دے چکا ہوں کہ ہر کسی نام لا ہر کسی سوائے 3-4. اور دوسرا ہم آپ پینل جب ہمارا اناؤنس ہوگا, ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل آپ کا گروپ ہے, اس میں آپ کا ہم بندہ صدر لیں گے یا آپ کے پینل کو سپورٹ کریں گے, تو پھر ہم ان کے پینل کو سپورٹ کریں گے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہمارا بندہ صدر بن رہا ہے یا ہمارا یہ پینل ہے, آپ ہمیں سپورٹ کریں, تو پھر وہ ہمیں سپورٹ کریں گے. یہ تو جب ہمارا الائنس ہوگا اس میں ہم یہ ساری باتیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کریں گے. اب آپ یقین کیجیے یہی تو مسئلے ہیں. مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ 2 سال بعد کی صدارت لے لیں, اس سے ایگریمنٹ کر لیں. اچھا جی, مجھے کسی نے اب یہ میں تھوڑا سی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی بات, جب میرے گروپ نے جو کراچی سے جن صاحب کی انہوں نے بات کی ہے وہ آئے, انہیں پتا چلا کہ 1.5 سال بعد تو ان کا اپنا احساس کا اور بزنس گروپ کا اپنا ایگریمنٹ ختم ہو گیا, نمبر 1. اور دوسرا ان میں سے وہ جو بڑے ہمارے لیڈر ہیں وہاں کے جو سارا کچھ کر رہے ہیں, وہ فلور مل کے ساتھ جا کے 2 سال بعد کا وعدہ بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایگریمنٹ بھی صدر کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی بھی یہ وہ صاحب ایسے کر رہے ہیں کہ انہوں نے 5 سال بی پی ادھر رکھے ہوئے, 5 سال ایسے ادھر رکھے ہوئے ہیں, تو بانٹتے ہیں. ایسے کیا ہوتا ہے, اور یہ میرا بنیادی اختلاف ہے. ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی لوگوں سے ایسے وعدے کیے, حالانکہ ہمارا نعرہ کچھ اور ہے, اور پھر جب آپ وعدہ ایک اور پھر بغیر کور کمیٹی کے, بغیر کسی لیڈر سے, بغیر کسی کی مشاورت سے, صرف ایک چیئرمین سے مشورہ کر لیا تو بات ختم. بزنس کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ اب سوسائٹی کے الیکشن کے اندر آپ لوگ انوالو ہوتے جاتے ہیں. اسی کا جی مکھانا کے اندر تمام جفاف کا پیسے کا کھیل ہے, وہاں پہ جتنے بزنس کمیونٹی یا گروپ ہیں اب الیکشن کے اندر پیسہ لگاتے ہیں. یہ جو سیاست ہے بزنس کمیونٹی پہلے صرف چیمبر کے الیکشن پر تھاتی, اب یہ مفت جیسے ڈی سی کالونی ہے, راکا ٹون ہے, مختلف سوسائٹی ہیں, یہاں پہ آپ بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ ہمیں نمایاں نظر آتی ہے. اس کے پیچھے کیا ڈالے گا آپ سر میں پہلے بھی ایک دفعہ میڈیا پہ اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں اس بارے میں کہ میں سب خلاف ہوں جہاں پہ آپ کی سوچ ہی نہ ہو, آپ کا کوئی نظریہ ہی نہ ہو, تو پھر وہاں پہ یہ سوسائٹی کے الیکشن ہے مخالفت اور ذاتی تشہیر کا باعث بننے کے لیے آپ یہ کام کرتے ہیں. ادروائز دیکھیں نا, ایک سوسائٹی کے اندر الیکشن ہے جہاں میرا گھر بھی نہیں ہے, میرا کوئی معاملات بھی نہیں ہے, تو میں وہاں پہ جا کر کے الیکشن لڑوں گا تو میں کس لیے, یا مخالفت کے لیے. اور یہی بات یہی تھا جب واقعہ ٹاؤن کا معاملہ بنا تھا, میں نے میڈیا پہ بھی بات کی اپنے پہلے سے ریکویسٹ کی, تو تب نہیں سمجھ آئی, تو اب پھر بھی سمجھ آ رہی ہے. اللہ کرے کبھی تو عطا ہمیشہ سے ڈٹتے ہیں.